अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रावलपिंडी न्यूज़ नेटवर्क के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं पीर मुश्तबा फारूक गुल बादशाह जो कि सजादा नशीद हैं दरबार मोहड़ा शरीफ के। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इनसे हम आज थोड़ा सा इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और जो दूसरा इनकी मसरूफियात हैं इन हवाले से भी बातचीत करेंगे। हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आप मतलब कैसे ये सब मैनेज करते हैं अपनी ज़ाहिर है आपकी जो ये पीरी मुरीदी है इसकी भी रूटीन और बाकी फैमिली की भी जो रूटीन है उसकी। रहमान रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोग दरबार शरीफ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मेरी ज़िंदगी में जो ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं वो हमने दरबार शरीफ में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं वेलफेयर के। उसमें हमारे कुछ जगहों पे इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं जहाँ हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हैं। कुछ मसरूफ़ियात वहाँ गुज़रती है और इसके अलावा फिर हमने एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाई हुई है दरबार शरीफ की, जिसमें हमारे अपने जो गरीब अकीदतमंद हैं और अज़ीज़ व अकारिब हैं, उसके बाद जो फिर हमारे हमसाए हैं या जो भी पाकिस्तानी हैं, फिर उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी खिदमत करें। बाकी दरबार की जो मसरूफ़ियात हैं उनमें ज़्यादा वक्त जो है वो सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक अकीदतमंद ज़्यादा आते हैं और जुमे वाला दिन हमने मखसूस रखा हुआ है अपनी महफ़िल ज़िक्र के लिए। जुमे को सुबह हमारी 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक महफ़िल ज़िक्र होती है, नमाज जुमा होता है। इसी तरह से सैटरडे को मग़रिब के टाइम पे हमने महफ़िल शरीफ का रखा हुआ है कि जो लोग जुमे को ना आ सकें, जो जॉब्स करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, वो फिर सैटरडे को मग़रिब के टाइम पे आते हैं। तो हमारा सैटरडे को जो है वो 1 घंटे का ज़िक्र शरीफ की महफ़िल होती है। और बाकी फैमिली को भी उसी तरह से टाइम जो है वो वीकेंड्स पे बच्चों को भी देना होता है, आम रूटीन में भी। उसके अलावा जो बिज़नेस है उसको भी टाइम जो है डिवाइड करके, तो ये सारा चीज़ें कुछ कोशिश करते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से चलाएं। ये कि आप सजादा नशीन कब बने और कैसे बने? मेरे वालिद साहब ने मेरी दस्तारबंदी बाकायदा 2006 में की थी जब वो हयात थे उर्स शरीफ के मौके पे। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो है अपने बेटे को नामज़द करना चाहता हूँ और उसकी ये ज़िम्मेदारी लगाना चाहता हूँ कि वो गरीबों की और अपने सिलसिले की खिदमत करे, लोगों को अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पैगाम दे और उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा फरमाए। तो उस दौरान मैं पढ़ रहा था फास्ट यूनिवर्सिटी में, मैं बैचलर्स कर रहा था अपनी। और 2007 में फिर 1 साल बाद मेरे वालिद साहब का विसाल हुआ और मैं उस टाइम पे 3rd सेमेस्टर में था। तो मेरे वालिद साहब की नसीहत थी कि आपने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना है और उसके बाद जो है आपने ख़ुद कारोबार करना है, रोज़गार कमाना है और अपने रिज़्क़ हलाल से फिर आपने अपने सिलसिले की खिदमत करनी है। तो मुझे और मेरे दो भाई को, हम दोनों को उन्होंने ये ज़िम्मेदारी दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के दौरान ही जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया करता था तो कुछ मेरे साथ मेरे दोस्त भी आ जाते थे। तो हम लोगों ने मिल के प्लान बनाया कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम लोग शाम के टाइम पे जब हम फ्री होते हैं तो हम कोई दरबार पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिससे हम बच्चों को तालीम दे सकें फ्री में। तो फिर हम 3 दोस्तों ने मिल के इसको एक अल फ़ारूक इस्लामिक एंड मॉडर्न स्टडीज़ की बुनियाद रखी। उसमें शुरू में हम बच्चों को हाफिज़ साहब से हिफ्ज़ कुरान और नाज़रा पढ़ाते थे और जो हमारे पास जो मेरे दोस्त थे और मैं था, हम उनको बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज़, लैंग्वेज कोर्सेज़ और इसके साथ साथ क्लास 1 से लेके FSC तक जितनी भी ट्यूशन होती थी वो बच्चों को फ्री पढ़ाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने इदारा खोला, हमने हमारी नीयत साफ़ थी लोगों की खिदमत करने की, तो विद इन अ वीक हमारे पास 300 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो गई थी, बच्चों और बच्चियों की। तो हमारा प्लान तो था कि हम सिर्फ 2 घंटे देंगे, लेकिन फिर हमने
دوپہر کو 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک بچوں کا کلاس رکھی، اور پھر اسی طرح سے ایک الگ سے بلڈنگ پہ دربار شریف کی، وہاں شام کو 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک بچیوں کی کلاس ہوتی تھی. تو یہ ایک بیسک آئیڈیا تھا جہاں سے ہمارا ویلفیئر کا، ایجوکیشن کا شروع ہوا. اس کے بعد پھر ہم نے جو بچے یہاں سے پڑھ کے گئے انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں فری اسی طرح سے موڑا شریف کے مدرسے کی برانچز رکھی پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور ہمارا سلسلہ اس طرح ایکسپینڈ کرتا گیا. اب الحمدللہ ہمارے پنڈی میں 4 جگہوں پہ ادارے ہیں، کلر سیدہ میں 3 جگہوں پہ ادارے ہیں جہاں بچوں کو حفظ، ناظرہ اور دینی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی میں 2 جگہوں پہ ہمارے اسکول ہیں، ایک احمد آباد میں اسکول ہے، ایک دربار شریف میں، جہاں بچوں کو فری میں جو ہے وہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اور باقی مختلف شہروں میں، پنجاب میں اور کشمیر میں بھی اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ جو بچے آپ کے پاس ان اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ ایڈمیشن کا جو سارا طریقہ کار ہے، اور وہ لوگ آپ تک کیسے پہنچتے ہیں، اور آپ لوگ ان کو ایڈمیشن کس بنیاد پر دیتے ہیں، مطلب یہ سارا سلسلہ کس طرح سے چلتا ہے؟ ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم لے رہے ہیں، ان کو ہم کچھ کو رہائش بھی دیتے ہیں جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ ابھی ہمارے پاس 95 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جن میں سے 25 جو ہیں وہ بچے یہاں رہ رہے ہیں جو کہ حفظ کے ہیں. کیونکہ حفظ کے بچوں پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تو وہ صبح فجر سے لے کے ان کی ظہر تک ایک کلاس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی عصر سے مغرب کلاس ہوتی ہے، اور پھر بعد نماز عشاء. تو وہ بچے یہاں مستقل رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو بچے قریب سے آتے ہیں وہ صبح آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آفٹر اسکول آتے ہیں. تو ان سب کی جو ہے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جو بھی یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یا جو اپنے بچوں کو علم کی دولت دینا چاہتا ہے، تو سب کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو مجھے یہ بتائیے، جدید تعلیم اور جو ہماری دینی تعلیم ہے، آپ کس طرح سے ان دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ کیونکہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جدید تعلیم بھی ضروری ہے، اور دین کی تعلیم تو ویسے بھی مطلب بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. تو یہ دونوں کو آپ ساتھ کس طرح سے مینج کریں؟ کیونکہ دونوں کو ٹائم دینے کے لیے مطلب پورا دن کم ہے. بالکل، آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. اس میں ہم نے والدین کی مرضی بھی رکھی ہوئی ہے. کچھ والدین ہیں وہ یہی صرف چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو پہلے حفظ کرایا جائے، اور حفظ کے بعد پھر وہ اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ شروع کریں. اور کچھ ایسے ہیں پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ دونوں تعلیم دیں. تو اس سلسلے میں ہم نے الفہم اسکول سسٹم کے نام سے اپنا اسکول سسٹم لانچ کیا، اور پہلا سال اس کا بہت اچھا گزرا. اب جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے کرونا کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا پرابلم آئی، تو ابھی تک ہم نے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں کیا. اس میں ہمارا بیسک پلان یہ تھا کہ جو بچے ہمارے پاس کلاس مونٹیسری سے آ رہے ہیں، ہم ان کو کلاس مونٹیسری سے جدید تعلیم بھی دیں. باقاعدہ ان کو سائنس لیبز ان کے لیے بنائی گئی، کمپیوٹر لیبز بنائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر 1 گھنٹہ رکھا ہوا تھا جس میں ان کو قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی. تو جو بچے چھوٹے ہوتے تھے ان کو ناظرہ پڑھایا جاتا تھا. کلاس مونٹیسری سے لے کے کلاس 2 تک کا ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم ان کو ناظرہ پڑھائیں گے، اور کلاس سیکنڈ سے لے کے کلاس 5 یا 6 تک جو ہے وہ ان بچوں کی حفظ مکمل کرنے کا پلان تھا. اور یہ بڑا اچھا ہمارا چل رہا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے اس کو پھر گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق اس کو بند کرنا پڑا. اب پھر سے انشاءاللہ پلان ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کریں. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی، میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے کچھ لاہور سے حاصل کی. میرے دادا کا جب وصال ہوا 92 میں، اس کے بعد میں یہاں آ گیا، اور یہاں میں کچھ عرصہ فرابلز انٹرنیشنل میں پڑھا. اس کے بعد بیکن ہاؤس میں پڑھا. 1-2 سال بیچ میں سٹی سکول میں پڑھا. تو میں نے میٹرک بیکن ہاؤس سے کیا. اس کے بعد پھر میں او پی ایف بوائز کالج H84 اسلام آباد میں، وہاں سے میں نے FSc پری انجینئرنگ کی، اور فاسٹ یونیورسٹی میں نے
کمپیوٹر سائنس آنرز میں میں نے جو ہے پھر ایڈمیشن لیا. وہاں سے میں نے بیچلرز کی اور اس کے بعد 2009 میں میری جو ہے وہ بیچلرز کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو میرا آگے پلان تھا کہ میں ایم فل کرنے جو ہے باہر جاؤں گا. میرے چھوٹا بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی میرے سے 1 سال جونیئر تھے، لیکن پھر دربار شریف کی ذمہ داریاں اور یہاں والد صاحب کا اچانک وصال ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے باہر کا پلان ختم کیا اور اپنے بھائی کو باہر بھیجا. انہوں نے وہاں سے ایم فل کر کے آئے ہیں. تو 2009 سے لے کے اب تک جو ہے میں اپنے دربار شریف کے مدرسے میں ہی پڑھ رہا ہوں. یہاں ہم نے بہت بڑا پیچھے ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو اصل تعلیم ہے اس کو بھی اسی طرح سے پڑھیں. کچھ عرصہ اپنے والد صاحب کے سے بھی جو ہے وہ علم سیکھا، ان سے بھی ان کے بھی زیر سایہ میں رہوں، اور ابھی بھی بطور طالب علم کوشش کرتا ہوں کہ جہاں سے بھی علم ملے وہاں سے حاصل کریں. یہ مختصر سی ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا. باقی اس کے علاوہ ہم نے رمضان شریف میں یہاں میرے فیملی ممبرز نے، میرے رشتہ داروں نے اور جو میرے قریبی ساتھی ہیں دربار شریف کے، جو خلفاء ہیں جو باہر ہوتے ہیں، کچھ جو پاکستان میں صاحب استطاعت ہیں، ہم نے پھر یہ پلان کیا کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم جو غریب لوگ ہیں ہر علاقے میں، جس طرح یہاں کا علاقہ ہے، یہاں میں نے 500 فیملیز کا تقریباً میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو ان کو ہم ہر سال بلاتے ہیں، ان کو ہم راشن دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے حافظ آباد کے انچارج ہیں، خلفائے کرام ہیں، جوان عقیدت مند ہیں، وہ وہاں کا ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، وہ وہاں کوشش کر رہے ہیں. وہاں ہر سال اسی طرح سے رمضان شریف میں ہمارا ایک چیریٹی کا پروگرام ہوتا ہے، لاہور میں، کشمیر میں. پھر ہم عید پہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے موڑا شریف سے متعلق عقیدت مند ہیں، میرے فیملی کے رشتہ دار ہیں، وہ سب دربار شریف میں پاکستان میں قربانی کرتے ہیں. تو ہم ایک حصہ جو ہے وہ دربار میں پنڈی کے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں، ایک حصہ ہم پنجاب میں بھیج دیتے ہیں، اور کچھ قربانیاں ہم کشمیر میں بھیج دیتے ہیں. اس طرح سے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے ادارے ہیں اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ غریب رہ رہے ہیں، یا جہاں جہاں ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے عقیدت مندوں کا، وہاں ہم یہ چیریٹی پروگرامز کریں. ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کا سلسلہ ہے، کتنے عرصے سے یہ جو ہے کام کر رہا ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، دینی خدمت بھی کر رہا ہے اور دنیاوی خدمت بھی کر رہا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے سننے والے بھی جاننا چاہیں گے. موڑا شریف کا الحمدللہ تقریباً 150 سال سے 200 سال کے درمیان موڑا شریف کا جو ہے وہ سلسلہ ہے. اور پاکستان کی آزادی سے قبل جو ہے میرے بزرگ وہ کیاں شریف سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور پھر مری کے قریب انہوں نے یہاں اپنا ابتدائی ڈیرا لگایا، اور لوگوں کو رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے یہاں انہوں نے اپنا علم کے ذریعے، تصوف کے ذریعے، ذکر کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیا. تو اس دور میں مری جو تھا وہ ایک سینٹرل تھا، کیونکہ جتنے آپ کے برٹش آرمی کے زیادہ بڑے جو آفیسرز تھے وہ مری میں رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا موسم کے اعتبار سے بھی مری جو تھا وہ بیسٹ لگتا تھا. تو اکثر جو ہے ان کا یہ پلان ہوتا تھا کہ یہ یہاں کوئی ایسا صوفی رہ رہا ہے جو ہماری حکومت کو جو ہے وہ ختم نہ کر دے اور مسلمانوں کے درمیان بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک ہندو نے ان کو درخواست دی کہ جی آپ کسی طرح سے کوشش کریں کہ خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ ان کو آپ کسی طرح سے روکیں، کہ یہاں لوگ آنے سے رکیں. اور خیر وہ جو برٹش اس ٹائم کے جو تھے سربراہ تھے ان تک درخواست پہنچائی،
انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ اب سے آپ کو جو ہے موڑا شریف میں ذکر کی پابندی لگائی جاتی ہے. آپ یہاں رات کو اونچا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ذکر کرنے سے جو ارد گرد کی آبادی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ رات کو سو نہیں سکتی. تو میرے جو جد امجد ہیں وہ مسکرائے اور انہوں نے جواب دیا کہ آپ مخلوق خدا کو، لوگوں کو، انسانوں کو تو آپ روکیں گے، لیکن میرے ساتھ تو یہاں اس وادی کے درخت، پھول، پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ اور یہی ہوا کہ جب بھی کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے پلان ہوتا تھا کہ وہ حملہ کریں گے، کوئی نہ کوئی اللہ کی مدد اور نصرت آ جاتی تھی. ایک مرتبہ جو برٹش گورنر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس صوفی سینٹر کو ختم کریں گے، موڑا شریف کو. قدرتاً جو ان کا بیٹ مین تھا وہ مسلمان تھا اور وہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس جو گورنمنٹ کے جو عہدے داران تھے اس کی وائف کو دربار شریف پہ لے کر آئے تھے. ان کی بہت عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی وائف کے لیے پیر صاحب نے دعا کی تھی اور اللہ پاک نے کچھ عرصہ بعد ان کو امید دی. تو جیسے ہی وہ پلان گھر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں فلانی ایک خانقاہ ہے، ہم انشاءاللہ وہ ڈسکس کر رہے تھے اپنی گھر والوں سے، تو ان کے بیٹ مین نے فوراً ان کو بتایا، ان کی مسز کو بتایا کہ یہ وہی درگاہ ہے جہاں سے آپ کو جو ہے دعا ملی اور آپ امید سے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو روکا. تو اس طرح سے بہت سی ایسی کرامات ہیں اس دور میں. اور پاکستان کے قیام کے لیے میرے پاس بہت سے ایسے خطوط موجود ہیں جو میرے جد امجد نے مختلف جگہوں پہ لکھے، اور بلکہ کانگریس کو توڑنے کے لیے اور مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس دور کے جو بڑے بڑے حکمران تھے وہ پیر صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ آپ کے پورے برِ صغیر میں مرید ہیں، آپ کسی طرح سے مسلم لیگ کو سپورٹ کریں اور اپنے مریدوں کو کہیں. تو پیر صاحب کی بڑی قربانی ہے. سکندر مرزا صاحب اور اس قسم کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ اس دور کے پاکستان کے، وہ پیر صاحب کے پاس آیا کرتے تھے. پھر پاکستان کے قیام کے بعد میرے دادا حضرت قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب نے اپنے روزگار سے، اپنے رزق حلال سے انہوں نے پاکستان کے لیے فنڈز دیے. راول پنڈی کی جو ہاسپٹل ہے ہولی فیملی، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ یہاں کے سکولز کے انفراسٹرکچر کے لیے. تو وہ تمام ریکارڈ، وہ تمام لیٹرز، وہ تمام بکس وغیرہ یہاں دربار شریف کی لائبریری میں محفوظ ہیں. اور موڑا شریف کے جہاں جہاں عقیدت مند تھے وہ زیادہ تر ہر شہر کے بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے لاہور ہے، لاہور سے آگے واگا بارڈر ہے، اسی طرح سے علاقہ غیر کی سائٹ پہ یہاں کے پی کے کی سائٹ پہ، اسی طرح سے آزاد کشمیر، جموں کشمیر. تو ان تمام جگہوں پہ جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب نے پاکستان موومنٹ کے لیے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ہی کوشش کی، بڑی سٹرگل کی، جس میں سیدہ شریف دربار جو ہے ان کی بہت کردار ہے. وہ موڑا شریف سے فیض یافتہ ہیں، بلکہ باقاعدہ میں نے ایک دو جگہوں پہ پڑھا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ جو ہے وہ باقاعدہ اس ایریا میں گئے، جیلم اور یدینہ کی بیلٹ پہ، اور وہاں جو ہے بہت بڑا ایک پاکستان موومنٹ کی بہت بڑا ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس کے ہوسٹ جو تھے وہ سیدہ شریف کے پیر صاحب تھے. تو اس طرح سے موڑا شریف کی بہت سی خدمات ہیں. پاکستان بدلنے کے بعد کانسٹیٹیوشن میں جو ہے پیر صاحب نے بہت سی تجاویز دی، اپنے اس دور کے جو حکمران تھے ان کو تجاویز دی کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، کس طرح سے نظام مصطفیٰ جو ہے اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں. اور وہ تمام ملاقاتیں، وہ تمام لیٹرز، وہ تمام ڈیٹیلز وہ میرے پاس محفوظ ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کے نام میں ہے گل بادشاہ، یہ نام آپ نے کس طرح سے اپنے لیے جو ہے وہ تجویز کیا؟ جی میرا
اصل نام مجتبیٰ ہے، مجتبیٰ فاروق. تو گل بادشاہ میرے دادا کا نام تھا. تو میرا سر نیم جو ہے فیملی نیم گل بادشاہ ہے. اور میرے دادا جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے بڑے فیوریٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا پھول ہے، تو اس سے وہ گل نام رکھا گیا. اور بادشاہ بھی اسی طرح سے آیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو ہے جتنے بھی میرے بچے ہیں ان سب میں سے یہ مجھے پھول کی طرح لگتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے پھر اس کا نام جو ہے میرے دادا کا گل بادشاہ رکھا. اور میرے والد صاحب کو بھی بڑا پسند تھا نام، اس وجہ سے انہوں نے پھر تجویز کیا اور میرے نام کے ساتھ یہ نام لگایا. مجھے تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے، اپنے بچوں کے بارے میں، اور آپ کی جو روٹین ہے، کیونکہ بچوں کو بھی پڑھانا اور آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ اس دور میں بہت چیلنجنگ ہے، تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میرے الحمدللہ دو بیٹے ہیں. ایک 7 ایئرس کا ہے، اس کا نام محمد مرتضیٰ فاروق ہے. اور ایک جو ہے وہ ابھی 5 ایئرس کا ہو جائے گا، اس کا نام محمد موسیٰ فاروق ہے. تو ان دونوں کی الحمدللہ ابھی بیسک شروع ہو گئی ہے، اسکول گوئنگ ہو گئے ہیں دونوں. اور روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ ویسے میری روٹین تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ہے، کیونکہ مجھے شہر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے. اور اگر میں دربار میں موجود ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے صبح کا ٹائم جب لوگ آتے ہیں تو میں ان عقیدت مندوں کو دوں. اور دوپہر کے بعد پھر شام کا ٹائم سارا جو ہے وہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو دوں. تو ویکینڈز پہ ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم کہیں باہر جائیں اور جا کے ان بچوں کو کوئی ڈنر وغیرہ کرائیں، یا کبھی ان کو کسی پارک میں لے گئے ان کو سائیکلنگ کرانے کے لیے، فٹ بال کھلانے کے لیے. اور اس طرح سے ٹائم ڈیوائڈ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر میں شہر میں موجود نہیں ہوں تو اگر میں لاہور گیا ہوا ہوں یا قریب کسی شہر میں ہوں تو جہاں میری فیملی رہتی ہے، تو پھر میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، اپنی فیملی کو بھی لے جاتا ہوں. تو میرے چچا وہاں رہتے ہیں، میری پھپھو، خالائیں، ماموں. تو پھر ہم وہاں فیملی ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں. اور میں اپنا جو کام ہے، یا میلاد شریف کی محفل ہے، محرم شریف کی محفل ہے، عرس شریف کی محفل ہے، تو ان محفلوں کو بھی میں ساتھ ساتھ اٹینڈ کر لیتا ہوں. اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل کے ٹائم ڈیوائڈ کریں. باقی بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اچھا تعلیم سیکھیں، علم حاصل کریں، اس کے بعد روزگار کمائیں، اور پھر دین اسلام کی خدمت کریں. جو ہماری خانقاہ پہ غریب، یتیم، مستحق آتے ہیں ان کی خدمت کریں. اور ابھی آگے ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم اس کو مزید آگے اس میں کچھ میڈیکل کے جو ہیں ہم وہ بھی شعبے جو ہیں لے کر آئیں گے. ویسے جو دور دراز سے آتے ہیں، کشمیر سے، پنجاب سے لوگ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہاں فری رہائش، فری کھانا دیتے ہیں، اور ساتھ ان کا علاج جو ہمارے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پینل پہ ان سے وہ بھی کوشش کرتے ہیں ان کو کراتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ میں دربار شریف میں بھی باقاعدہ ایک ہاسپٹل جو ہے بناؤں، یا کم سے کم اس قسم کا کوئی اچھی ڈسپینسری ہو جو یہاں آنے والوں کا فری میں علاج ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.